अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। खुदावंद मुतआल ने कुरान मजीद में रोज़े का फ़लसफ़ा बयान किया है कि रोज़े को क्यों फ़र्ज़ करार दिया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनीन, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यानी ए फ़ुरिज़ अलैकुमुस्सियाम, सूरह बकरा की आयत है। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले वालों पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ। बस अल्लाह ने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं कि हम लोग बतक़वा हो जाएं, मुत्तकी बन जाएं। कुरान मजीद का अगर मुताला किया जाए तो तमाम फजीलतों का ताल्लुक़ तक़वा के साथ है। दुनिया और आखिरत की रस्तगारी का ताल्लुक़ तक़वा के साथ है। बड़ाई का, उलूव मर्तबा और दर्जा का, कि इंसान का दर्जा और मर्तबा बुलंद हो जाए खुदा की बारगाह में, वो करीम ठहरे, वो साहिब शरफ़ ठहरे, वो साहिब रिफ़अत और उलूव ठहरे, उसके लिए कहा गया है कि बतक़वा बन जाओ। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से खुदा की बारगाह में करीम तर, बड़ा वो है, सबसे बड़ा वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है। करीम होना, बाशरफ़ होना, साहिब इज़्ज़त व वक़ार होना, इसके दर्जात और मरातिब हैं। जितना जितना इंसान के तक़वा का दर्जा बुलंद होता चला जाएगा, अत्क़ा सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज़्यादा तक़वे वाला अत्क़ा, वो अकरम होगा। अकरम भी सुपरलेटिव है, करीम की सुपरलेटिव अकरम है। करीम यानी साहिब इज़्ज़त व वक़ार, जिसमें बड़ाई हो, बुजुर्गवारी हो, बड़ापन हो, साहिब शरफ़ हो, उसे करीम कहते हैं। अगर कोई चाहता है कि खुदा की बारगाह में इन्न अक्रमकुम इंदल्लाह, दुनिया वालों की निगाह में बड़ा वो होगा जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, मुमकिन है, जिसके पास कोई बड़ा मनसब होगा, जिसकी जायदाद ज़्यादा होगी, वो दुनिया वालों की निगाह में बड़ा, ये बड़ा आदमी है। खुदा की निगाह में बड़ा आदमी पैसे वाला नहीं है, सरमाए वाला नहीं है, वो है जिसके पास तक़वा की दौलत है, मुत्तकी है। जितना तक़वा बढ़ता चला जाएगा उतना ही खुदा की बारगाह में उसकी बड़ाई भी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से दुनिया और आखिरत की रस्तगारी का ताल्लुक़ भी कुरान मजीद में तक़वा से करार दिया गया है। इन्नल आक़िबता लिल मुत्तकीन, आक़िबत यानी अंजाम, आखिरकार यानी सआदत। दुनिया की सआदत का ताल्लुक़ भी तक़वा के साथ है और आखिरत की सआदत का ताल्लुक़ भी तक़वा के साथ है। मैं भी आने से पहले कुछ रवायात लिख रहा था मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से कि इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मन इत्तक़ा रब्बहु काना करीमन, जो अपने रब की परवाह करे, तक़वा का माना सादा लफ्ज़ों में परवाह करने वाला, अल्लाह की परवाह करने वाला, जो परहेज़गार बन जाए, काना करीमन, वो करीम बन जाएगा। अत्तक़वा ज़ाहिरुहु शरफ़ुद दुनिया व बातिनुहु शरफ़ुल आखिरा, मौला जी फरमाते हैं तक़वा का ज़ाहिर क्या है, दुनिया के अंदर इंसान को शराफत मिलती है, दुनिया में खुदा उसे बड़ाई दे देता है, उसे बड़ा बना देता है, साहिब शरफ़ बना देता है, और आखिरत में भी वो उसे बड़ा बनाता है, उसे बड़ा मकाम देता है, बड़ी जगह देता है, खुदा की निगाह में बड़ा होता है, खुदा के करीब होता है।
دنیا کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں تذکرہ ہے، خداوند متعال اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں خداوند متعال سورہ ہود کے اندر، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ خداوند متعال بیان کرتا ہے کہ ہم نے نوح سے کہا کہ ایک جگہ جب پہنچ گئی کشتی، رک جاؤ، ٹھہر، اتر جا، بسلام منا و برکات علیک وعلی امم ممن معک، 80 قریب افراد تھے، اترا تو اب۔ یہ قصہ بیان کرتا ہے خداوند متعال حضرت نوح کا اپنے نبی سے۔ ہم نے اسے کہا کہ اب تو اترا، بسلام منا، سلامتی کے ساتھ اترا، ہماری طرف سے تیرے لیے دنیا میں برکتیں شامل ہیں۔ ان العاقبۃ للمتقین فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، اے نبی صبر کر۔ اور دیکھ کس طرح سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو متقین کو ساتھ لے کے چلے تھے اور خود بھی صاحب تقویٰ بزرگ نبی تھے، بالآخر وہ دنیا میں رستگار ہو گئے، کامیاب ہو گئے دنیا میں۔ ان العاقبۃ للمتقین۔ اور ایک اور جگہ پر سورہ قصص میں ارشاد خداوندی ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ قیامت کا گھر ان لوگوں کے لیے میں نے قرار دیا ہے جو زمین پر اپنے بڑائی نہیں مانگتے، فرعون نہیں بنتے، زمین پر فساد نہیں کرتے، والعاقبۃ للمتقین۔ اور عاقبت کن کے لیے؟ قیامت میں بھی جو سعادت ہے وہ متقین کو ملے گی، دنیا میں بھی جو سعادت ہے متقین کو ملے گی، صاحب تقویٰ کو ملے گی۔ اب سوال یہ کہ متقین کی صفات کیا ہیں، تاکہ ہم متقین کو ہم صفات کے ذریعے پہچانیں۔ تو عرض کیا تھا کہ مولا کے صحابی نے کیا کہا، مولا امیر المومنین سے حمام علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا امیر المومنین صف لی المتقین کانی انظر الیہم، مولا میرے لیے متقین کو ایسے توصیف کریں، ایسے بیان کریں، یوں لگے میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے متقین کے فضائل، فضیلتیں اور صفات بیان کی۔ پہلا جو وصف بیان کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، وہ ہے منطقہم الصواب۔ کل یہاں سے شروع کیا تھا، منطقہم الصواب، وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ درست اور صحیح گفتگو ہوتی ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے۔ وہ جب بولتے ہیں تو خدا کی رضا کی خاطر بولتے ہیں، اپنے نفس کی خاطر گفتگو نہیں کرتے، بیہودہ گوئی نہیں کرتے، لغویات نہیں بکتے، بے وجہ گفتگو بھی نہیں کرتے۔ جو گفتگو بے وجہ ہو اسے بھی ثواب نہیں کہیں گے ہم، اور بے محل گفتگو بھی نہیں کرتے۔ متقین وہ ہیں جو گفتگو کرتے ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر، جو بے محل گفتگو نہیں کرتے، موقع اور محل کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہیں، بلا وجہ گفتگو نہیں کرتے۔ متقین یہ ہیں۔ دوسرا وصف جو ان کو بیان کیا تھا وہ تھا ملبسہم الاقتصاد، وہ میانہ روی کا میانہ رو ہوتے ہیں زندگی میں، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، پہننے میں میانہ رو ہوتے ہیں، میانہ روی کو وہ نہیں چھوڑتے۔ تیسری صفت جو ہم بیان کر رہے تھے وہ یہ تھی، وَمَشْيُهُمْ التَّوَاضُعُ، ان کی رفتار متواضعانہ ہے، یعنی ان کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، غرور اور تکبر نہیں پایا جاتا۔ متقین وہ ہیں جو غرور اور تکبر سے دور ہوتے ہیں۔ مشیہم التواضع، لہذا روایات کے اندر بھی ہے، غرر کے اندر ہے کہ
خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے انا فی المنکسرۃ القلوب، یہ روایات کے اندر ہے، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے اے نبی موسیٰ تجھے کیوں چنا ہے؟ کہا اس لیے چنا ہے کہ تو متواضع ہے، سب سے زیادہ تواضع کرنے والا اور میری بارگاہ میں عجز و انکساری کرنے والا تو ہے۔ یہ کل عرض کر دیا تھا آپ کی خدمت میں۔ لہذا دعاؤں میں بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، من قلب لا یخشع، اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو جس کے اندر۔ خدا کہتا ہے کہ جب تک کوئی دل ٹوٹے نا، اس میں عجز و انکساری نہ آئے، میں اس میں نہیں آتا۔ انا فی المنکسرۃ القلوب، اللہ کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری، اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری، یہ متقین کی صفات میں سے ہیں۔ انبیاء کے سامنے، اولیاء کے سامنے، ابرار و صدیقین کے سامنے متواضع رہنا۔ من تواضع غنیا لغناہ ذہب ثلثا دینہ، البتہ ایک تواضع، عجز اور انکساری مذموم ہے، وہ خدا کو ناپسند ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کے سرمایے کی وجہ سے اس کے مال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے سامنے عزت انکساری سے پیش آیا، معصوم فرماتے ہیں کہ من تواضع غنیا لغناہ ذہب ثلثا دینہ، تو اس کا 2/7 دین ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مذموم تواضع اور انکساری ہے کہ کسی کا سرمایہ، کسی کا پیسہ، کسی کا مقام اور منصب دے کر اس کے آگے جھک جائے۔ اللہم انا نعوذ بک، خدا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کسی بندے کے پاس جائیں اور اس کا سرمایہ دے کر، اس کا مال اور دولت دے کر اس کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیں، عزت انکساری سے پیش آنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد جو مولا متقین کی صفات بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، خدا نے جو ان پر حرام قرار دیا ہے نا، اس سے وہ اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں، اس طرف نہیں دیکھتے۔ وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، اور اپنے کانوں کو وقف کر دیتے ہیں اس علم کے لیے جو علم نافع ہے، جو نفع دینے والا علم ہے، اس کے لیے اپنے کانوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، غضوا ابصارہم، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اما اس چیز سے حرم اللہ علیہم جو اللہ نے ان پر حرام قرار دی ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کے ذیل میں امام فرماتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھیں بھی، ان سے بھی سوال ہوگا، کانوں سے بھی سوال ہوگا، سماعت سے، بصر سے، دل سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیے جائیں گے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ یسأل السمع عما سمع، کانوں سے جو اس نے سنا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، والبصر عما نظر الیہ، اور آنکھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس نے دیکھی ہے۔
حدیث کے اندر ہے رسول پاک سے کہ النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، نگاہ، بعض نگاہیں ایسی ہیں کہ یہ زہر قاتل ہے، سہم مسموم، زہر آلودہ تیر ہے، من سیام ابلیس، شیطان کے تیروں میں سے زہر آلودہ تیر ہے وہ آنکھ جو انسان حرام چیز پر اٹھاتا ہے، کسی کی ناموس کی طرف دیکھتا ہے، گناہ کرتا ہے آنکھ کے ذریعے۔ متقین کی آنکھیں ان کے کنٹرول میں ہیں، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں۔ غضوا ابصارہم، آنکھیں بند کر لیتے، نہیں دیکھتے، نہیں جاتے اس وادی میں جو اللہ نے حرام کی ہے، اس کے قریب نہیں جاتے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ اما حرم اللہ، اللہ نے ایک حد معین کر دی ہے، یہاں تک تم دیکھ سکتے ہو، یہاں سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے گناہ ایسے ہیں جو آنکھوں سے شروع ہوتے ہیں، دیکھنے سے شروع ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک شیطانی نگاہ انسان کی پوری زندگی برباد کر دیتی ہے، گھر اجاڑ دیتی ہے۔ شرم و حیا مٹ جاتا ہے، بربادیاں لے کے آتی ہے۔ النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس فمن ترکہا خوفا من اللہ تعالی، اگر اس حرام سے انسان نے اپنی آنکھ کو بند کر لیا، فمن ترکہا خوفا من اللہ تعالی، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی خاطر، اللہ سے حیا کرتے ہوئے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے اس نے حرام کو چھوڑ دیا۔ اے خدا تو کریم رب ہے، تیری خاطر گناہ نہیں کر رہا، تو نے روکا، رک رہا ہوں۔ فمن ترکہا خوفا من اللہ تعالی اعطاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، تو خداوند متعال اسے ایسا ایمان عطا کرے گا کہ جس کی حلاوت اور شیرینی وہ انسان اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ بعض روایات میں کہ حرام نگاہ کو رسول خدا نے آنکھوں کا زنا کہا ہے۔ کہا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ جہاں اللہ نے آنکھ جس طرف لے کے جانا اور دیکھنا منع کیا اور حرام قرار دیا ہے، وہاں پر اس چیز کو دیکھنا۔ رسول پاک نے مولا علی سے ارشاد فرمایا، یا علی کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا ثلاثۃ اعین، اے علی قیامت کے دن ہر آنکھ گریہ کر رہی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے۔ عین سہرت فی سبیل اللہ تعالی، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہی، جو خدا کی راہ میں، فی سبیل اللہ، عین سہرت فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہی، بیدار رہی، نہیں سو سکا، ایسا کام کرتا رہا جو خدا کے لیے تھا، مظلوموں کی مدد کے لیے نکلا رہا، محروموں کی مدد کے لیے نکلا رہا، دین کی تبلیغ کے لیے نکلا رہا، واعظ و نصیحت کے لیے سفر کرتا رہا اور جاگتا رہا۔ وہ آنکھ جو بیدار رہے، نہ سوئے، فی سبیل اللہ۔ بعض لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں،
آج کل تو موبائل آ گیا، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، اسی طرح سے سو نہیں رہے، اور جب جاگنے کا وقت آتا ہے اس وقت سو جاتے ہیں، جب سونے کا وقت ہو وہاں جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بے ہویت، یعنی خدا بدنصیبی ہے، بالخصوص ماہ رمضان میں۔ یہ ایسا مہینہ جس میں سانس لینا عبادت، جس میں قرآن کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے، ایک آیت قرآن پڑھنا ایک قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ہو۔ اس مہینے کو، اس عظیم اللہ کی نعمت کو ضائع کر دے، جاگے بےہودہ، بے مقصد، یا خدا نخواستہ گناہ کرتا رہے جاگتے ہوئے۔ عین سہرت فی سبیل اللہ تعالی، وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی، جو آنکھ اس دنیا میں اللہ کی راہ میں بیدار رہی۔ ایک زید ابن حارثہ ایک جوان ہے، ظاہراً صبح کا وقت ہے، اس کی آنکھوں میں نیند کے آثار ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے ساری رات جاگتا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو دیکھ کے کہا کیف اصبحت یا زید ابن حارثہ، تو نے کس حال میں صبح کی ہے؟ کہا اصبحت یا رسول اللہ موقناً، اے اللہ کے نبی میں نے حالت یقین میں صبح کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لکل حقیقت علامت ما علامت و یقین کی حقیقت، ایک ہر حقیقت کی جو واقعیت ہوتی ہے اس کی ایک علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ تیرے یقین کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہوں، جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کے شعلوں کی آواز سن رہا ہوں اور جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے نور سے منور کر دیا ہوا ہے۔ ساری رات بیدار رہا اللہ کی عبادت اور بندگی میں، جاگتا رہا اس کی خاطر، اپنے محبوب کی خاطر جاگتا رہا، بیدار رہا۔ کہا کوئی خواہش تیری؟ کہا اللہ کے نبی دعا کریں میں شہید ہو جاؤں۔ یہ حقیقت میں مانگا نہیں ہے اس نے، سوال ایسا ہے جس میں اس نے جان دینے کی بات کی ہے، لینے کی بات نہیں کی ہے، دینے کی بات کی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور وہ شہید ہو گیا۔ عین سہرت فی سبیل اللہ تعالی، یہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی جو جاگتی رہی اللہ کی راہ میں۔ فعین غزت عن محارم اللہ، اور وہ آنکھ نہیں روئے گی جو حرام جب آئے تو بند ہو گئی، جو آنکھ حرام پر نہیں اٹھی، حرام سے محفوظ رہی، حرام سے بچی رہی۔ وعین فاضت من خشیت اللہ، اور وہ آنکھ جس سے خوف خدا کی خاطر اس دنیا میں آنکھوں میں اشک بہتے رہے۔ وہ آنکھ جس سے خوف خدا کی خاطر اس سے اشک بہتے رہے، وہ آنکھ قیامت کے دل نہیں روئے گی۔ انسان جب بھی فرصت ملے واپس آ جائے اللہ کی طرف، لوٹ آئے اللہ کی طرف۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، ٹو کم بیک۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ ٹو کم بیک، واپس آنا، واپس آنا۔ یا اس کا معنی ہے
ٹو ریٹرن بھی ہوگا، واپس آنا، واپس آنا۔ لہذا یہ ماہ مغفرت بھی ہے، ہمیں خدا کی طرف واپس آنا چاہیے، لوٹ آنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے خداوند متعال سے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور خداوند متعال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے جب کوئی واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں اس کے لیے، اور جب وہ چلتا ہے میری طرف تو میں دوڑ پڑتا ہوں بائیں کھولے اس کے لیے۔ میں خدا کی طرف واپس لوٹنا چاہیے۔ کربلا میں مولا حسین کا سارا بدن زخمی تھا، لیکن آنکھوں کی عجیب حالت تھی۔ مولا ابوالفضل عباس کو جس زخم نے، بدن پر زخم نے زیادہ تکلیف دی ہے نا، یہ وہ تیر تھا جو عباس کی آنکھ میں لگا تھا۔ جب آنکھ میں تیر لگا ابوالفضل عباس نے سر کو جھٹکا دیا کہ آنکھ سے نکل جائے، جب نہیں نکلا تو سر جھکایا اور اپنے دونوں گھٹنے بلند کیے کہ آنکھ سے تیر کو نکالوں، بازو قلم ہو گئے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جا کہ ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا اور ابوالفضل عباس سر پہ گرز کھا کے زین سے زمین پر گرے۔ آنکھوں میں خون تھا۔ مولا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام جب ابوالفضل عباس کے بدن پر پہنچے، زخمی بدن پر پہنچے، تو ابوالفضل عباس سے مولا نے کہا تھا تیری کوئی آخری خواہش؟ تو کہا تھا مولا میری آنکھوں سے خون صاف کرے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ آرزو تھی کہ اپنے مولا حسین کی آخری زیارت کر کے اس دنیا سے جاؤ۔ مولا حسین نے آنکھوں سے خون صاف کیا، لیکن مولا حسین کی اپنی یہ حالت تھی کہ آنکھوں میں اتنا خون تھا، چونکہ سر پہ تلواروں کے زخم تھے، پیشانی ٹوٹی ہوئی تھی، ابرو کٹے ہوئے تھے، اتنا خون تھا کہ آنکھیں کھلتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے سینے پر وزن محسوس کیا، جب سینے پر وزن محسوس کیا آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، کہا لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ، ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جو بڑی عظیم جگہ ہے جسے اللہ کے نبی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب۔